الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ہمارا علم النحو کا سبق چل رہا تھا۔ اسم کے تقریباً 6 تقسیمات ہم نے کیے تھے، 5 تقسیمات مکمل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے چھٹی تقسیم باعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق پڑھنی ہے۔ تو باعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق اسم کی تقریباً 3 قسمیں بنتی ہے: مصدر، جامد اور مشتق۔ مصدر، جامد اور مشتق۔ مصدر، جامد اور مشتق۔ تو جامد تو وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، نہ خود کسی کلمے سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ جامد ہے۔ اور مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقات نکلیں۔ اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ میری آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ تو پھر آگے مشتق جو ہے اس کی 7 قسمیں بنتی ہے۔ اس میں فاعل، فاعلان سے جو، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل اور ایک اسم مبالغہ یہاں پہ نہیں لکھا، وہ اسم مفاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ، یہ مشتقات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصدر جو ہے اس کی 2 قسمیں بنتی ہے، باعتبار تعداد حروف کی اور باعتبار صحت حروف کی۔ مصدر کی پھر کتنے قسمیں بنتی ہے؟ 2 قسمیں، باعتبار تعداد حروف کی اور باعتبار صحت حروف کی۔ باعتبار تعداد حروف مصدر کی تقریباً 2 قسمیں بنتی ہیں، یہ ذرا زبانی یاد کرنی ہے آپ نے۔ نمبر 1 ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی سے مراد جس میں 3 حروف ہو، ثلاثی سے مراد جس میں 3 حروف ہو، اور رباعی سے مراد جس میں 4 حروف ہو۔ تو ثلاثی کی پھر آگے 2 قسمیں بنتی ہے، مجرد اور مزید فی۔ مجرد اور مزید فی۔ ثلاثی مجرد کی پھر 6 ابواب بنتے ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب،
समिअ यस्मअ, फतह यफ्तह, करुम यकरुम और हसिब यहसिब। ये सुलासी मुजर्रद है, ठीक है, 6 अबवाब हो गए। और फिर मजीद फी जो है उसकी 2 किस्में आगे बनती है, बे हमजा वसल और बा हमजा वसल। बे हमजा वसल फिर 5 है, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल और तफ़ाउल। और बा हमजा वसल जो है उसकी तकरीबन 9 किस्में बनती है, इफ्तिआल, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िआल, इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़ईआल, इफ़इवाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल, इफ़ाउल और इफ़ाउल। तो ये 9 और 6, 9 और 5 15, 14, 14 और 6 20। तो ये सुलासी के तकरीबन 20 अबवाब हो गए। सुलासी के कुल 20 अबवाब हो गए। सुलासी मुजर्रद के 6 और सुलासी मजीद फी के 14। ये जुबानी अजबर आपको याद हो, ठीक है। फिर इसी तरह रुबाई के तकरीबन 2 किस्में हैं, मुजर्रद और मजीद फी। मुजर्रद सिर्फ एक है, तफ़ाअलुल, और मजीद फी जो है वो तकरीबन 3 है, फ़अलल, इफ़इलाल, इफ़इलाल। गोया कि कुल अबवाब जो है 24 बनते हैं। ये अगर आपको ये कुल अबवाब याद हो ज़ुबानी अज़बर तो सर्फ आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। आगे बेतबार सिहत हुरूफ मस्दर की 4 किस्में हैं, सहीह, मुअतल, महमूज और मुज़ाअफ़। सहीह, मुअतल, महमूज और मुज़ाअफ़। सही से मुराद जो हर किस्म की बीमारियों से महफूज हो, यानी जिसकी फ़ा आइन लाम कलीमे के मुकाबले में ना हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत बीमारी है, ठीक है। इसी तरह ना हमज़ा हो, हमज़ा भी बीमारी है। इसी तरह 2 हर्फ एक जिन्स की भी ना हो, फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में ना तो हर्फ इल्लत आए, हर्फ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, ना हमज़ा आए और ना ही 2 हर्फ एक जिन्स के आए। तो ऐसे हर्फ को सर्फियीन और नहवियीन की इस्लाह में सही कहेंगे। ये सर्फियों की इस्लाह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सही की तारीफ हो गई। मुअतल जिसमें हर्फ इल्लत मौजूद हो, महमूज जिसमें हमज़ा मौजूद हो, मुज़ाअफ़ जिसमें 2 हर्फ एक जिन्स के हो। फिर मुअतल की आगे 2 किस्में बनती है कि एक हर्फ इल्लत हो या 2 हर्फ इल्लत हो। एक हर्फ इल्लत हो तो फिर उसकी 3 किस्में बनती है, फ़ा कलमे के मुकाबले में हो तो मिसाल, आइन कलमे के मुकाबले में हो तो अजवफ, लाम कलमे के मुकाबले में हो तो नाकिस। अगर 2 हर्फ इल्लत हो तो अगर वो दोनों साथ साथ मिल के आ जाए तो उसे लफीफ मकरून कहते हैं। अगर दरमियान में जुदाई हो, फ़र्क हो, तो उसे लफीफ मफरूक कहते हैं। तो फिर उसके बाद महमूज जो है जिसकी फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में हमज़ा आ जाए, फ़ा कलमे के मुकाबले में हो तो महमूज़ुल फ़ा, लाम के मुकाबले में महमूज़ुल आइन, लाम कलमे के मुकाबले में महमूज़ुल लाम। और मुज़ाअफ़ से मुराद, मुज़ाअफ़ से मुराद मुज़ाअफ़ से मुराद जिसके फ़ा आइन लाम कलमे के मुकाबले में 2 हर्फ एक जिन्स की आ जाए, जैसे मद्दह, मद्दह। अब यहाँ पे देखिए असल में था मददह, मददह। अब आइन और लाम कलमे के मुकाबले में एक ही हर्फ आया है और वो है दाल है। तो 2 हर्फ एक जिन्स के जब आ जाए तो इसे
دو حرف ایک جنس کے آ جائے تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف کی تعریف لکھ لی، میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ مضاعف کی تعریف یہ ہوئی کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے آ جائے، جیسے لفظ مدہ اصل میں تھا مددہ، تو عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دال آیا ہے جو کہ ایک ہی جنس کا ہے، تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ محموز کے بارے میں بتایا کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے اسے محموز کہتے ہیں۔ فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو محموز الفا، عین کلمے کے مقابلے میں ہو محموز العین، لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز اللام۔ معتل، معتل کے بارے میں نے بتایا کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اب حرف علت یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے۔ اگر حرف علت ایک ہو تو پھر معتل کی تین قسمیں بنتی ہے۔ اگر حرف علت ایک ہو تو معتل کی تین قسمیں بنتی ہے۔ فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں۔ جیسے اخذ، اخذنی، وعد، وعد یا یسر۔ اب دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں واو آ گیا، حرف علت ہے۔ اسی طرح فا کلمے کے مقابلے میں یسر یا آ گیا تو یہ مثال ہے۔ اسی طرح لام عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اسے اجوف کہیں گے، جیسے قال، باع، ٹھیک ہے، اصل میں قول اور بیعت۔ اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں، جیسے رضیہ، رضیہ۔ اور اگر حرف علت دو ہوں تو اگر دونوں ساتھ ساتھ مل کے آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، جیسے طوا، طاوا۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ آ جائے تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، مقرون ملا ہوا ہونا، جیسے طوا۔ واو اور یا جو ہے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آئے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، درمیان میں یعنی کوئی اور حرف نہیں ہے، تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے، اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، اور مفروق کا معنی ہوتا ہے حرف علت جدا جدا ہو، جیسے وقا۔ اب دیکھیں واو اور لام کلمے کے مقابلے میں، فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے، عین کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق کہتے ہیں۔ سبق کی سمجھ آ گئی سب کو؟
لفیف مفروق کی اگزامپل جو ہے وقا ہے، وقا، وقا یقی وقایتن، واو قاف یا، ٹھیک ہے۔ لفیف مقرون کی اگزامپل جو ہے وہ ہے طوا، طا واو یا۔ معتل کی دو قسمیں ہیں، اگر حرف علت ایک ہو پھر تین قسمیں بنتی ہے۔ فا کلمے کے مقابلے میں ایک حرف علت ہے تو اسے مثال، عین کے مقابلے میں تو اسے اجوف، لام کلمے کے مقابلے میں تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اگر دو حرف علت ہو تو اسے لفیف کہتے ہیں، پھر آگے اس کی دو قسمیں بنتی ہے۔ حرف علت ساتھ ساتھ آ جائے تو اسے مقرون کہتے ہیں۔ مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یعنی وہ حرف علت ملے ہوئے ہو۔ مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، یعنی حرف علت ملے ہوئے نہ ہو، درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ابواب لکھ لیجیے، ثلاثی اور رباعی۔ یہ علم الصرف آپ نکالیں گے، وہاں پہ آخر میں جہاں پہ حصہ اول مکمل ہو جاتا ہے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، وہاں سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ ذرا یہ یاد کر لیجئے گا، کل پھر انشاءاللہ ہم توابع، حروف مرکب کی بحث پڑھ کے یہ کورس ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد 5 دن ہم اجرا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کورس کو آسان بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔